From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. मेरा प्यारा प्यारा चर्च चना हुआ दुनिया की बुनियाद से पहले से मुकर्रर। जलाल 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 इन खूबसूरत सच्चाइयों के लिए आज का मौजू ज़हन है और जिस्म, दिमाग और जिस्म। हम जोड़े हैं, हम तसलीस नहीं हैं, ये दिमाग और जिस्म है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम तसलीस हैं क्योंकि ये कहता है रूह और जिस्म। नहीं, रूह वही है जिसकी नुमाइंदगी आपका जिस्म करता है, लेकिन आप अपने आप में एक रूह हैं जो जिस्म में रहती है। अब मिट्टी के बर्तन में एक खजाना है, अब दो खजाने नहीं हैं और ना ही दो। मिट्टी के बर्तन में एक खजाना। और हम इस बात की निशानदेही करेंगे कि पुलिस ने किस तरह हवाला दिया जिस्म और दिमाग को। आइए रोमियो के 7वें बाब 14वीं आयत को देखें। यहीं से हम इस दिन शुरू करेंगे। का कहना है कि आयत 14, क्योंकि हम जानते हैं कि कानून रूहानी है, लेकिन मैं जिस्मानी हूं, गुनाह के लिए फरोख्त। तो पौलुस रसूल यहां कहता है कि अगर कानून रूहानी है और मैं जिस्मानी हूं तो फिर मूसा मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं कुछ अहकाम को पूरा करने की कोशिश करने जा रहा हूं जो रूहानी है, जो बहुत अच्छे हैं। 10 अहकाम अजीम हैं, लेकिन मसला यह है कि अब जिस्मानी हैं, गुनाह के लिए बेचे गए हैं। तो सबसे बेहतर यह है कि कानून को आईना बनाकर इस्तेमाल करो, लेकिन मूसा मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें पूरा नहीं कर सकूंगा। यही वजह है कि मसीह मरा, उसको आपके लिए पूरा करने के लिए, आपकी रूह पर उसका मुआखजा करने के लिए, ताकि आप अपनी हकीकी शनाख्त दरियाफ्त कर सकें। यहां पौलुस रसूल कहता है कि मैं खादी की शरीयत से खुश हूं। मसला यह है कि मुझे अपने अरकान में एक और कानून नजर आता है जो मेरे खिलाफ नाजिल होता है। ठीक है, ये आयत में कहता है, ये इस तरह कहता है, ये अब मैं नहीं हूं। का कहना है कि आयत 17 देखो कैसे रोमी 7 कहते हैं। 17, ताका अब मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं बल्कि वो गुनाह जो मुझ में बसता है। अब ऐसा करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि वो गुनाह जो मुझ में बसता है। ऐसा लगता है जैसे पाल कह रहा है, मैं नहीं। इसलिए निजाम में जब ये निजाम मुबल्लिगीन उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहते हैं, नहीं, ये मैं नहीं था, ये शैतान था जिसने मुझसे ये किया था। आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि रसूल अपनी असली शनाख्त को तकसीम करना है, अपने जिस्म को तकसीम करना है, आपकी रूह का आपका जिस्म। इस वजह से ये है हम इस बाब 7 को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहां तसल्ली, पाकीज़गी का एक खूबसूरत इंकिशाफ है जो हमें बेहतर बनने में मदद देगा। बाब 7वें आयत 21वीं से 25 तक देखो कि ये कैसे कहता है। हम वो तमाम आयत पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए नेकी करना चाहते हैं। मुझे ये कानून मिलता है, वो बुराई मुझ में है, क्योंकि बातनी आदमी के मुताबिक मैं खुदा की शरीयत से खुश हूं, लेकिन मैं अपने अरकान में एक और कानून देखता हूं जो अपने दिमाग के कानून के खिलाफ बगावत करता है, और ये मुझे गुनाह के कानून के असीर बनाता है जो मेरे आज़ा में है। मनहूस इंसान के मैं हूं, मुझे इस मौत के जिस्म से कौन छुड़ाएगा। मैं हमारे खुदावंद यसू मसीह के जरिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। तो खुद अपने दिमाग से, ये मसला है दिमाग और जिस्म। दिमाग के साथ मैं खुदा के कानून की खिदमत करता हूं, लेकिन जिस्म के साथ गुनाह का कानून। चुनांचे यहां क्या रसूल हमें दावत देता है, अपने दिमाग को कैसे तकसीम करें, अपनी हकीकी शनाख्त, वो दिमाग जो रूह का मुतरादिफ है। तो इन दोनों को कैसे तकसीम किया जाए ताकि आपके बारे में एक सेहतमंद शनाख्त हो, कि आप कह सकते हैं, मैं एक खजाना हूं, मैं एक मुहज़्ज़ब इंसान हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक बेहतरीन इंसान हूं।
لیکن میں ایک گاڑی کے ساتھ سوار ہوں جسے جینس شیطان کہا جاتا ہے، جو مجھ سے وہ غلطیاں کرتا ہے جو میں نے کی ہیں، اور سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے میری پوری زندگی میں، لیکن اپنے آپ میں میری اصل شناخت ایک ہے، کامل روح۔ اسی لیے پولیس کہتا ہے رب کی جماعت سے روحیں، منصفانہ حقائق۔ کامل، میرے ساتھ کہو میں کامل ہوں، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں اچھا کرنے جا رہا ہوں، لیکن پریشانی یہ ہے جسم۔ آپ کو اس پر حکومت کرنے کا طریقہ جاننا ہوگا، اور یہی آج کی اس گفتگو کا مقصد ہے۔ کتنی نفسیات، لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے موٹیویشن کورس کرتے ہیں، اور ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو، یہ دنیا کے طور پر مجھے نہیں جانتا، اور نہ ہی میری باتوں پر یقین کرے۔ یہ دنیا جا رہی ہے ایک بری نسل کے ساتھ، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ تقسیم کر سکتے ہیں اس برائی کی جو ان میں فضل کے ذریعے، فضل کی سائنس کے ذریعے ہے۔ اور پھر خیال یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے دماغ کو جسمانی جسم سے الگ کر دیا جائے۔ روح میں ایک بار جب یہ تقسیم ہو جائے تو پھر آپ کو اپنی حقیقی شناخت معلوم ہوتی ہے کہ اب نشے کے عادی نہیں ہیں، اب شرابی نہیں ہیں، اب وہ شخص نہیں ہیں جو اب پہلے تھے، اب چور نہیں ہیں، نہیں، اب ایک پرفیکٹ ہے روح، لیکن جہالت کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے کبھی خوشخبری نہیں سنی تھی، اب ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے پولیس یہ کہہ کر ختم کرتا ہے، ہم باب 7 کی 25ویں آیت کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے۔ تو خود دماغ کے ساتھ میں خدا کے قانون کی خدمت کرتا ہوں، لیکن جسم کے ساتھ اگر میں اپنا گوشت استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں گناہ کے قانون کی خدمت کرنے جا رہا ہوں۔ کہ آپ کو گنہگار ہونے کے لیے گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ایک گناہ ہے، اب چلتے پھرتے گناہ ہے، اب کا جسم برا جسم ہے، گناہ کا جسم ہے۔ اس لیے رسول ہمیں یہ نصیحتیں دیتے ہیں، دیکھو، تمہارا جسم اعمال کے قانون کی نمائندگی کرتا ہے، تمہارا دماغ ایمان کے قانون کی نمائندگی کرتا ہے۔ دماغ سے تم ایمان سے جیو گے، جسم کے ساتھ آپ کاموں سے زندہ رہیں گے۔ اس وجہ سے یہ ہے 8واں باب، رومیوں کے 8ویں باب میں دیکھیں کہ ایک آیت کس طرح کہتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اب ان کے لیے کوئی سزا نہیں جو مسیح یسوع میں ہے، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح یعنی دماغ کے مطابق چلتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے کوئی مذمت نہیں ہے اگر ہم پہلے ہی جان لیں کہ ہم کون ہیں، لیکن جو اسے تقسیم کرنا نہیں جانتا وہ ہر روز، ہر ہفتے مذمت پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظام کے ان گرجا گھروں میں لوگ قربان گاہ پر روتے ہوئے وقت گزارتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نہیں کر سکتا، رب مجھے معاف کر دیں، اگر مسیح آئے گا تو میں رہوں گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو گناہ میں دیکھتے ہیں، وہ جسم کو دماغ سے الگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور پھر جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے برے کاموں کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کا ضمیر خراب ہے ان میں سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ برے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک سائنس ہے کہ جب آپ دماغ کو جسم سے الگ کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے۔ آپ کی مدد کے لیے آئیے اسے پڑھیں۔ نوٹس، کتنا نقصان ہوا۔ تم اس حقیقت کو کیوں نہیں جانتے؟ دنیا ان دونوں کو الگ نہ کر کے دنیا افراتفری میں رہنا، جس افراتفری میں ہم پہلے رہتے تھے اس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا۔ نتائج، جینا، جو اس کو نہیں جانتا اس کا انجام بدحالی میں، برائیوں میں، زنا میں، لڑائی جھگڑوں، گپ شپ، رنجش، نفرت میں، یہ جسم کے کام ہیں۔ اسی لیے غلطو ہے باب 5 آیت 16 میں یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں اس لیے روح میں چلو، دماغ میں چلو، اور کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ گوشت، کیونکہ جسم کی خواہش خدا کے خلاف ہے۔ روح، کیا آپ کو وہاں دوہری نظر آتی ہے؟ آیت 17، کیونکہ جسم کی خواہش روح کے خلاف ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آپ کا ایک جسم ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ شاندار منصوبے بنا سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیزیں غلط ہوئیں، لیکن لڑائی باہر سے نہیں ہے،
یہ آپ کی طرف سے ہے آپ کا گوشت. اگر آپ اس پر حکومت کرنا اور تقسیم کرنا نہیں جانتے ہیں تو خود آپ پر فریبی خواہشات کے ساتھ توجہ مرکوز رکھے گا جب تک کہ وہ آپ پر اپنی شرارت نہ کرے. اسی لیے آیت 17 یہاں کہتی ہے کیونکہ رب کی خواہش یہ روح کے خلاف ہے اور قدرتی طور پر روح کا یہ جسم اور ان کے خلاف ہے. وہ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں تاکہ آپ وہ نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. وہ مخالفت کرتے ہیں. گوشت ہم سے بات کرتا ہے اور اب دیکھتے ہیں اب جو روشن خیال ہیں اور جو فضل میں بڑے ہیں آپ اپنی روح کے ساتھ کہتے ہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے. اس افریت کے بڑھنے سے پہلے مجھے اس اسیر کو لے جانا ہے اور وہ برف کے گولے کی طرح بن جاتا ہے. یہ الجھ جاتا ہے اور آخر کار آپ پھٹ جاتے ہیں اور غلطیاں کرتے ہیں اور پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے. تمہاری اصل پہچان روح ہے. دیکھو ہم نفسیات کی بات کر رہے ہیں. ہم نفسیات کی ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ماہر نفسیات انسانی رویے کا مطالعہ کرتا ہے اور اپنی قوت ارادی سے انسانی رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ گوشت کے ذریعے انسان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے نفسیات. اگر آپ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اگر آپ اسے پہلے ہی ختم کر چکے ہیں اسے ایک تجربے کے طور پر استعمال کریں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جسم کی مدد نہیں کر سکتا. صرف ایک چیز جو اس کی مدد کر سکتی ہے حکومت کرنے میں جسم کے ارادوں کو اسیر کرنے میں روح ہے. لیکن روح کہو روح. لوگ سوچتے ہیں کہ روح میں چلنا ایک صوفیانہ حیثیت میں چلنا ہے آپ کے گھٹنوں کے بل چلنا اور چیزوں کا ایک سلسلہ کرنا اور میں روح میں ہوں. نہیں روح ایک علم ہے جو دماغ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. دماغ کو پال کے 14 خطوط سے کھلایا جاتا ہے جو لکھا گیا ہے اس بات کی شناخت کرتا ہے یہ آپ واقعی کون ہے. دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے اور وہ اندھیرے میں چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کیڑے سے پیدا ہونے والی تتلی کی طرح. سب سے پہلے یہ کیڑا ہے اور پھر ایک میٹمورفوسس کے درمیان اور اڑ کر ایک اور وجود بن جاتا ہے. یہ اس سانپ کی مانند ہے جو بہاتا ہے. وہ اپنا جسمانی جسم بدلتا ہے وقت آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے میں نے اپنے گھر کی باڑ پر ایک سانپ کو دیکھا. جب میں نے قریب سے دیکھا تو وہ کھال تھی وہ چھلکا تھا. سانپ ایک اور جسم کے ساتھ چلا گیا اور اپنا جسم چھوڑ گیا. باڑ کے اوپر یہ سیٹلائٹ کی طرح ہے جو آسمانوں میں جاتا ہے اور ایک شٹل لے جاتا ہے جو اسے چلاتا ہے. لیکن وہ شٹل پھر سیٹلائٹ سے الگ ہو جاتی ہے. سیٹلائٹ چاند کی طرف چلتی رہتی ہے اور شٹل سمندر میں گر کر غائب ہو جاتی ہے سمندر میں ڈوب جاتی ہے. لہذا ہمیں فضل کی سائنس کے ذریعے یہ سیکھنا ہے کہ ان دونوں کو کیسے تقسیم کیا جائے. قدرتی طور پر اب یہ کہنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اچھا پھر میں اب اپنے جسم کو بہنے دوں گا. نہیں کیونکہ جو آپ بوتے ہیں آپ کاٹتے ہیں برکت دیتے ہیں آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. آپ نے اپنے جسم کے ساتھ اتنا نقصان اٹھایا ہے کہ بہانے بناتے رہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بشپ تھا یہ کولیبریٹر تھا یہ تھا میری ماں یہ تھی کہ میں غریب پیدا ہوا تھا یہ تھا کہ میں محلے میں پیدا ہوا تھا یہ تھا کہ میرے والد ایسے تھے یہ تھا کہ میری ماں ایسی تھی. اب ٹھیک ہے لیکن وہی یہ ہے کہ آپ کو اس طرح رہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ان دو ذرائع کو سمجھنا ہوگا جو آپ میں ہے. ایک کڑوا اور ایک میٹھا. ایک جنس شیطان ہے اور دوسرا جنس مسیح ہے. دیکھو خود یسوع ناصری بھی. در حقیقت 7ویں باب میں ان دو حصوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں رومیو 7 کو پڑھنے کے لیے یہ آپ کو جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی کسی دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں جو مردوں میں سے جی الفاٹے ہے. یہاں تک کہ مسیح کو اپنا جسم بدلنا پڑا جس سے ہمیں یہ سمجھنا پڑا کہ ایک دن ہم دوسرے جسم سے ملبوس ہوں گے. ٹھیک ہے اس نے ناصرت کے یسوع کو چھوڑ دیا جو دیکھو کمزوری میں رہتا تھا اور لباس پہنتا تھا. جی اٹھنے والے کا جو سب پر قادر ہے. اور یہی تمہارا مقصد ہے. اس کے برابر ہو جاؤ کیونکہ ہم پہلے ہی اس جیسے ہیں وحی اور علم میں. ہم مسیحوے کی جماعت ہیں لیکن ہم پھر بھی چلتے ہیں. ہم اب بھی ہم پر شارک کے ساتھ ہیں. یاد ہے وہ پروڈکٹ جو انہوں نے اس سے پہلے بیچی تھی کہ ایک آدمی کو شارک لے کر دکھایا گیا تھا. ہم اس جسم کے ساتھ چلتے ہیں
اور اس سے نمٹنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جینے کے بہانے نہیں بنا سکتے۔ مبارک ہو، کیونکہ جو کچھ تم بوتے ہو وہی کاٹتے ہو اور اس کی قیمت ادا کرو گے۔ لیکن ہم آپ کو اوزار دے رہے ہیں، ٹولز، تاکہ آپ اس طرح چلتے نہ رہیں، تاکہ آپ ڈپریشن سے باہر نکلیں، تاکہ آپ اس طرز زندگی سے باہر نکلیں جو آپ کو شرمندہ کرتا ہے، وہ طرز زندگی جو آپ کو گناہ سے آگاہی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ مزید گنہگار نہیں ہیں تو آپ ایک راست باز روح ہیں جو کامل بنا ہوا ہے۔ لیکن جسم، اگر آپ اسے اچھی طرح سے منظم نہیں کرتے ہیں اور اسے یسوع کی فرمانبرداری کا اسیر بناتے ہیں، آپ کو جرم لاتا ہے اور آپ کے خیال میں فضل کام نہیں کرتا، لیکن فضل ان کے ساتھ کام کرتا ہے جو اسے کام کرنے دیتے ہیں۔ اسی لیے پال اور یہ آپ کو مجرم محسوس کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے برعکس یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہے، تاکہ آپ کہیں میں اس طرح جینا جاری نہیں رکھ سکتا، مجھے کوئی اور طرز زندگی تلاش کرنا چاہیے، مجھے دوست بدلنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ بابرکت ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے اس کے ساتھ گھومنا آسان نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے خود بھی اپنی ذات مبارک سے الگ ہونا پڑا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں ان سے محبت نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات ایک کو چننا پڑتا ہے جبکہ دوسرا بڑھ رہا ہو، جبکہ دوسرا ترقی کر رہا ہو، محتاط رہنا پڑتا۔ راست باز روحوں کی جماعت نے کامل بنایا، ہر کوئی بڑا نہیں ہوا ہے، کچھ 30 کے لیے جاتے ہیں، کچھ 60 کے لیے، دوسروں کے اسو کے لیے، اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک سمجھدار زندگی گزارنے کے لیے اپنا دفاع کیسے کیا جائے۔ دیکھو کرنتھیوں کے نام دوسرا خط کس طرح کہتا ہے، باب 5ویں آیت میں، کیونکہ اس طرح ہم کپڑے پہنے ہوئے پائے جائیں گے نہ کہ ننگے، کیونکہ ہم بھی جو اس خیمہ میں ہیں ہم دکھ کے ساتھ کراہتے ہیں، کیونکہ ہم چھیننا نہیں چاہتے بلکہ کپڑے پہننا چاہتے ہیں۔ ملبوس، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ کپڑے پہلے بھی روح میں تھے جب آپ اپنے میں تھے، روح کی شکل میں، تب آپ نے اپنے آپ کو گوشت پہنا دیا، کیونکہ بچوں نے گوشت کھایا۔ تم تو پہلے ہی بیٹے تھے، لیکن تم نے گوشت کھایا، گوشت کھا کر آپ کو ان کپڑوں کے بغیر ننگا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب کہتا ہے لیکن کپڑا، تاکہ بشر زندگی سے جذب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انجیل نے لافانی کو روشنی میں لایا، کیونکہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں لباس پہننے کا طریقہ کیا ہے، لافانی کی، اور ہم روتے ہیں۔ رسول، اور یہ صورتحال ایسی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو کپڑے پہننے کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ حالت جو آپ کی ہے اور وہ میری، یہ جان کر کہ اندرونی آدمی خوش ہوتا ہے کہ آپ صرف اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ روئے زمین پر دھلائی آ رہی ہے کہ لوگ مرنے والے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، بہت زیادہ ان تباہیوں میں جو ہو رہی ہیں، لیکن یہ آتی ہے تو کی طرح۔ سا کہتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے، صحراؤں میں گھاس کے گولے جنہیں ہوا لے جاتی ہے، برے لوگوں کی سرزمین تالے کی طرح پاک ہو جائے گی۔ کتنا اچھا ہونا کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھے پڑوسیوں کا ہونا کتنا اچھا ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ چوری ہو گیا، کہ اگر آپ پر حملہ کیا گیا، وہ مارے تو اتنے حادثات جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ امید نہیں ہے جو آپ اور مجھے ہے۔ دنیا افراتفری سے گزر رہی ہے، لیکن جلد ہی ایک دھونے آتا ہے۔ یہ لفظ پھیلے گا اور چلائے گا اور زمین سے بدکاروں کو ہٹا دیا جائے گا، اور صرف راست باز ہی روئے زمین پر بسیں گے۔ اس شان میں ملبوس جسموں کے ساتھ ہم یہاں اس زمین پر حکومت کریں گے۔ یہی خواہش ہے تمام کمیونٹیز۔ اچھا، بہت سے لوگ جو جسم کے کاموں میں چلتے ہیں کہ آپ اور میرے پاس ہیں۔ دیکھو، اگر آپ گلتوہے کو آیت میں پڑھتے ہیں، آیت میں گلیاتیوں 5 آیت، انیس، دیکھو وہ کیا کہتا ہے، اور ظاہر ہے جسم کے کام، اسے وہاں رکھو۔ جوس لوئس کے کام ہے گوشت کی، ظاہر ہے ناپاک کے کام، ظاہر کام ہے ہر چیز کا تمام گوشت کچھ بھی فائدہ نہیں، برکت۔ آپ ایک کامل روح ہیں، لیکن جسم آپ کو سیکھنا ہوگا جسم کے کاموں کو چھپانے کے لیے فضل کی سائنس کا استعمال کرنا۔
دیکھو وہ کیسے کہتا ہے، ظاہر ہے جسم کے کام جو ہیں زنا، ناپاکی، شہوت، بت پرستی، جادو ٹونا، دشمنی، جھگڑا، حسد، غصہ، جھگڑا، اختلاف، بدعت، حسد، قتل، شرابی۔ ارے آپ اور میرے پاس وہ ہے۔ پال نے کہا، اگر میں اچھا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ قانون نظر آتا ہے، احساس نہیں، یہ قانون، وہ برائی میرے جسم میں ہے۔ تو آپ اور میرے پاس وہی چیز ہے جو دنیا کے پاس ہے۔ آپ اور میں صرف ایک ہی چیز کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ ہم پہلے سے طے شدہ ہیں۔ اس کی طرح ہونا۔ ہم کیوں؟ ہم روئے زمین پر ایک منتخب نسل ہیں جو ہم پر نازل ہوئی تھی۔ اگر میری خوشخبری اب پر نازل ہوئی ہے، وہ جس کی میں منادی کرتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی بھی غیر ختنہ کی خوشخبری نہیں سنا رہا، اور تاکہ اب کسی نئی چیز کی تلاش نہ کرے۔ خدا نے اسے پہلے پولیس کو دیا اور اسے ایک بنیاد کے طور پر چھوڑ دیا تاکہ میں اب نئی باتیں کہتا ہوا نظر نہ آؤں۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ صرف چنے ہوئے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، ان خزانوں پر جو اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا جسم کی خرابی میں ہے اور وہ نہیں جانتے اس دنیا کے خدا۔ موسیٰ نے ان کی سمجھ کو اندھا کر دیا۔ وہ اس دنیا کا خدا ہے۔ موسیٰ کو موت کی وزارت دی گئی، شکل میں جاؤ، موت کی وزارت جو آپ میں موجود موت کو زندہ کرے۔ لیکن فضل نے ہمیں پہلے ہی ڈھانپ لیا ہے اور ہم قانون کے ماتحت نہیں ہیں، ہم فضل کے تحت ہیں۔ لہذا ہم ایک خاص لوگ ہیں، ایک منتخب نسب ہیں، خدا نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے۔ دیکھو کرنتھیوں کے نام دوسرا خط کیا کہتا ہے، 4 باب، آیت 4۔ ٹھیک ہے، آیت 3 میں وہ کہتا ہے، لیکن اگر ہماری خوشخبری، پولس کی خوشخبری، غیر مختون بول رہی ہے، لیکن اگر ہماری خوشخبری اب بھی پوشیدہ ہے، خفیہ، کھوئے ہوئے لوگوں کے درمیان، یہ پوشیدہ ہے، جس میں اس زمانے کے معبود موسیٰ نے کافروں کے دماغ اندھا کر دیے تھے، ایسا نہ ہو کہ مسیح کے جلال کی خوشخبری کی روشنی جو خدا کی صورت ہے ان پر چمکے۔ یہ خادی کی تصویر ہے، غیر مختونوہے کی خوشخبری۔ جو میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی شکل دیکھ سکیں۔ جو میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں وہ ایک آئینہ ہے تاکہ آپ اپنے جسم میں شیطان کو دیکھ سکیں، اور ایک آئینہ تاکہ تم اس کی شان کو دیکھو جو تم روح میں ہو۔ اسی لیے ہمارے پاس ہے کہ ایک دن ہم خود کو اس طرح الگ کر لیں گے جیسے تتلی اپنے آپ کو کیڑے سے الگ کر لیتی ہے۔ فی الحال ہمیں امید ہے۔ ابھی کے لیے پال کہتے ہیں، اگر ہم اندر چلتے ہیں، روح میں کہتا ہوں، اگر ہم روح سے جیتے ہیں ہم بھی روح کے مطابق چلیں۔ اگر ہم دماغ سے جیتے ہیں تو چلتے ہیں۔ آئیے اسے علم کے ساتھ انجام دیں۔ آئیے مزید رینگتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اب کیڑے نہیں ہیں۔ ارے اس کیڑے نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور کیا اس نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ مبارک ہو، لیکن اب خود کو مزید گھسٹنا نہیں چاہتے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ کیڑے سے نکل کر تتلی بن جا۔ اب جو چاہتے ہیں وہ اس جسم کو تبدیل کرنا ہے اور ایک نیا ہے۔ میں نے تجھے جی اٹھنے والے سے بیان دیا۔ یہی تمہارا مقصد ہے، وہاں حاصل، پہنچنا، بننا کے طور پر اس پہلو میں۔ لہذا میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ مصائب کو ترک کریں اور حکومت کرنا شروع کریں۔ شروع ہوتا ہے زندگی میں راج کرنے کے لیے۔ مقدس پانی آپ کی مدد نہیں کرے گا، ڈھیر ساری دعائیں آپ کے کام نہیں آئیں گی۔ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتے ہیں، آپ 40 دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ماہر نفسیات کے پاس جا سکتے ہیں، وہ آپ کو نفسیات کی کلاسیں دے سکتے ہیں، وہ چھوٹے لڑکے کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو، ارے جو غلط ہے وہ غلط ہے اور انسان اسے ٹھیک کرنے والا نہیں ہے۔ تعلیم انسان ٹھیک نہیں کرتا، صرف تعلیم جو آپ کو خوش کرے گا، یہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ فضل ہے۔ اس ہفتے مجھے ایسی خوبصورت شہادتیں موصول ہوئیں، بہت خوبصورت، ان لوگوں کی جن کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے اور کس طرح فضل نے انہیں اوپر اٹھایا ہے۔ جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، والدین کے لیے، ماں کے لیے، بھائیوں کے لیے، چچا کے لیے، لیکن مسیح کی انجیل کا جلال آیا اور آج وہ زندگی گزار رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں۔ وہ مسیح یسوع میں مکمل زندگی گزارتے ہیں۔ تو میں الوداع کہتا ہوں تم میں سے لمحہ با لمحہ۔ اگلی کانفرنس تک
جو آپ کو ایک اور شان میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہے۔ چلو بابرکت، چلو زندگی میں حکومت کرو جو تم کر سکتے ہو، کیونکہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ آپ روشن خیال ہیں اور تم مبارک ہو۔ بعد میں ملتے ہیں۔